जी खुश आमदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम में। और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। बाज़ औक़ात बाज़ हकीकतें जान के भी दिल को पता होता है हकीकतों का, और फिर मुंह के ऊपर वो असल हकायक बयान नहीं किए जाते। ये भी एक मुनाफ़िकत है किस्म की। बिल्कुल है फारूक भाई। यहाँ पे मौलानी का फ़र्ज़ शेयर करूँगी मैं मुनाफ़िकत के उस पे। आप फरमाते हैं इंसान जब मुनाफ़िकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। और ये हकीकत है कि क्योंकि फारूक भाई की मुनाफिकत ये है कि जब इंसान मुंह पे कुछ होता है अंदर कुछ होता है, तो जब किसी से पीठ पीछे बात करता है ना, छुपाने के लिए झूठ बोलेगा, बिल्कुल झूठ बोलना पड़ता है। तो वो हज़ारों झूठ सामने आते हैं और फिर जब मुंह पे भी आते हैं तो समझे झूठी हंसी और झूठी मुस्कुराहट, झूठा अखलाकी होता है। तो झूठ की जो अलामत है ना, मुनाफिक जो भी मुनाफिक होगा यकीनन वो सबसे बड़ा झूठा है। और आजकल मेरे ख्याल में फारूक भाई गैस कर लिया जाता है चेहरे से कि कौन मुनाफिक है और कौन। और ये देखें ना, अपने आप को मुश्किल में डालने की बात है ना। एक फितरत अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया कुछ जज्बात दे के, एक कि ये हकीकत है, आंखें दी हैं, आंखें देख के हकीकत देख के बयान करने की जुबान दी है। तो अगर उसको जबर के साथ उसको फंसा के रखेंगे और दिल के अंदर अगर कोई चीज़ या कि ख्याल हकीकत आप तक पहुंच रही है और उसको दिल की जो अंदर हकीकत है छुपा के जुबान में कुछ और ला रहेंगे, यानी आपने जिस्म में तसादम कर दिया, एक्सीडेंट शुरू हो गया जिस्म में। तो फिर कैफियत आते आते फिर आपको इसी वजह से डिप्रेशन, खुशी नहीं है। आप कोई भी खुश होते हैं ना, बंदा ईद के दिन भी खुश नहीं होंगे, जश्नों को भी वो मुंह उतरे हुए हैं। ये अजीब और गरीब बनते हैं फारूक भाई। इंसान जिसके लिए कर रहा होता है ना मुनाफिकत, जिसके लिए चाल चल रहा होता है, जिसके मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, तो वो जब कहीं मिलता है ना तो ऑब्वियसली वो जश्न वगैरह मिलेगा तो टकरार से नहीं खुश रह पाएगा, उसको अंदर से फील्स होता रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी कुछ खवातीन की कॉल्स अभी हम मिस कर रहे हैं। हमारी कोई अगर बहन इस हवाले से बात करना चाहे तो जरूर आए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियां, आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें और सारी टीम आपकी खुश रहे हमेशा और आपकी चैनल हमेशा कायम रहे। जज़ाकल्लाह बहन। जी मैं आपके आज के हालात पे भी कहना चाहती हूँ, और ये जो आपका टॉपिक है ये इसकी बात मैं यही कहूंगी कि ये लोग अल्लाह को पहचानते नहीं और समझते नहीं और डरते नहीं खुदा से, क्योंकि खुदा दिलों के हाल जानता है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं पीछे, जिसका मतलब कि अपने भाई का गोश्त, मरा हुआ गोश्त खा रहे हैं, ये है हुक्म इसका। और इसका गुनाह कितना जबरदस्त है कि सारे नेक अमाल जो हैं वो जाया चले जाते हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस रहना चाहिए, है ही नहीं, वो जानते ही नहीं, मजहब पढ़ते ही नहीं, मजहब की फुर्सत ही नहीं उनके पास पढ़ने की जो इसको जाने, कुरान शरीफ पढ़े या सुने। अगर मौलाना लोग बताते भी हैं तो वो बैठी रहती है तो बातें करते रहते हैं लोग, और जब रिक्कत का टाइम होता है तब अटेंशन कर लेते हैं, सुनते ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, हम समझे उनकी बातें जो आलिम लोग बता रहे हैं हमें। तो ये इसलिए ये टॉपिक की बात मैं यही कहूंगी कि इनको इल्म होना चाहिए और खुदा से डर होना चाहिए। पता चल रही है कि हम जो ये काम कर रहे हैं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम किसी के पीछे बुराई करने गए। हाँ कोई मुकदमा है तो उसे भाई किसी बड़ी बहन से किसी शिकायत कर भाई देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, ये या अपनी माँ से या बहन से, वो बात दूसरी है। लेकिन फला में देखो ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, वो नूह है उसकी टांग खराब है, उसकी किरदार खराब है, वो तो नास्ती है, ये सब बातें बिल्कुल गीबत की खराब बातें हैं। ये लोग करते हैं, इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। अगर आपकी फुर्सत है कुरान शरीफ पढ़ो, तस्वीरें पढ़ो तो फुर्सत ही ना मिलेगी। और आजकल के हालात में मैं कहना चाहती हूँ कि ये ताहिर कादिर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नवाज शरीफ ने और उसके भाई ने मिलके कराया ये काम, और इन दोनों ने की चाहती, क्योंकि डॉक्टर कादिर हर चैनल में बैठ के ये कह चुके हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो दुश्मनों को उन्होंने चैलेंज दे दिया, दुश्मनों को बता दिया कि देखो मैं ये करने वाला, मैं ये करना। इनकलाब इस तरह से नहीं आता है, इनकलाब चुपचाप आता है, लोगों को जमा किया, जैसे इंडिया में मोदी ने किया है कि कैसा आ गया ऊपर उधर की मूवी। अगर किसी को पता होता पहले से मोदी का तो वो आने ही देते इस तरह से दान। तो इसी तरह से इनको करना चाहिए था कि चुपचाप जमा करके लोग अपने सब कुछ इकट्ठा करके और फिर एक इनकलाब लाते। हर चैनल पे बैठ के जो उन्होंने बयान किया है तो दुश्मन तो जल गए, वो कोशिश में लगे थे पहले से कि इनको तबाह करो। ये पहले भी आ चुके हैं और अब फिर ये आ रहे हैं, तो तैयार बैठ के दोनों भाइयों ने किया ये मिलकर कि हुकूमत के खिलाफ करे। तो ये एक मैं फौज को कहना चाहती हूँ कि फौज को मैं बड़ी बड़ी सपोर्ट करती हूँ, सारे पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं फौज को, चाहे बाहर बैठे अंदर है। और मैं फौज से कहती हूँ कि तेज तरफ गामे जन मंजिल मादूरनीस के बड़े चले जाओ और एक एक को छोड़ो नहीं, जितने भी दहशतगर्द हैं तालिबान मार के खत्म कर दो सबको। और जब इन सबको तुम खत्म कर दो तो
اپنے ملک کو بچاؤ, حکومت کو سنبھالو تم آ کے, کیونکہ کوئی سیاستدان نہیں ہوگا, یہ لڑتے رہیں گے آپس میں اور اس طرح سے ملک کا حشر بن جائے گا جب تک کہ فوج نہیں آئے گی. اگر تمہیں فوج ملک سے پیار ہے, لوگوں کو کہ تمہارے دل میں درد ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, تو کوئی سیاستدان کی لڑائی ہوتی رہے گی ہمیشہ, کبھی ٹھنڈک نہیں پڑے گی جب تک کہ فوج نہیں آئے گی. تم آؤ, اپنے ملک کو سنبھالو, پہلے وہاں مارو, نہ حکومت کی سننا کسی کی سنو, مارو ان کو خوب جتنا بھی چاہتے ہو, مار کے ختم کر ڈالو ان کو, اور پھر آ کے اپنے ملک کو سنبھالو. اور کسی سے مت ڈرو سوائے خدا سے, بس خدا سے ڈرو اور اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو بچاؤ, یہی ٹائم ہے بچانے کا. یہ کوئی نہیں بچائے گا, سیاستدان یہ آپس میں لڑتے ہی یہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ نسیم صاحبہ, لندن سے آپ شامل ہوئی. بالکل سب لوگوں کے لیے آپ کا پیغام آپ کا آ گیا. غیبت کرنے والوں کے حوالے سے آپ نے بات کی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں آپ کو اور ہماری جی مہربانی, بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب. میں بھی آپ کے ٹاپک پہ پہلے بات کرتا ہوں کہ دل میں کچھ اور منہ میں کچھ, یہ تو بڑی سیدھی سا اس کا جواب ہے کہ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں, وہی یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی بات گلے سے اوپر نکلتی ہے, اندر دل کی بات وہ منافقوں کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں. اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی ہاتھ نہ ملاؤ, یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو, اور جہاں ملے ان کو قتل کرو, اور کبھی ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ منافقوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو. یہ منافق جو ہیں وہی ہمارے اسلام کے اندر گھس گئے ہیں بہت سارے, اور آج ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. تو اس کا تو سیدھا سادہ مطلب ہے, سیدھی بات ہے کہ یہ منافق جو ہیں سب سے زیادہ خطرناک چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ سانپ کی طرح, جیسے وہ سانپ مارتا ہے ڈنگ آ کے, یہ وہ لوگ ہیں. دوسری دیکھیں, ابھی لاہور کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام پہلے ہمیں کدھر انصاف ملا ہے. 60,000 بندے ہمارے شہید ہوئے. فاروق بھائی, کس کو پھانسی دی گئی, کس کو پھانسی دی گئی, کس کو سزا ملی؟ عدالت, ہمارے ججز کون ہیں جو ہمیں انصاف دیں گے؟ بالکل نہیں, یہ انہی کے ججز ہیں, انہی کی حکومت ہے, انہی کی پولیس ہے. تو بس غریبوں کی سختی آئی ہوئی ہے, جس کو دل کرتے قتل کرتے. آپ دیکھیں ہماری معصوم بچی سے درندگی کے ساتھ سلوک کیا کہ اسی پنجاب کے اندر کس کو پکڑ کے انہوں نے سزائے موت دی؟ کسی کو نہیں دی, سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے ہوتے ہوئے ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں انصاف ملے گا. یا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا, ان کے بچے شہید ہوئے, ماں باپ مر گئے, ان کو کبھی کوئی ان کو انصاف ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. اور اس کا یہی علاج ہے کہ یہ لوگ جو حکمران, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بڑی اچھی باتیں کی, یہ حکمران جو ہے ان کا ابھی پیشہ بن گیا سیاست. اور میں کہوں گا پاکستان کے سیاستدان سب منافق ہیں, بہت کم چھوڑ کے. سب کو میں نہیں کہوں گا, بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر آپ 2/3 میجارٹی اگر گنے تو وہ منافق ہیں. وہ صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں ہمیں. وہ بڑی بڑی انگلیں ہاتھ سے کھڑی کر کے دائیں والی اور جھٹکے مار کے جگلنگ کر کے لوگوں کو ورگلا کے ووٹیں لے کے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم نے ساری زندگی دیکھا, آج بھی دیکھ رہے ہیں. یہی قرآن جو ہے کس طرح ہمیں لوگوں کو تقریریں کرتے تھے, بڑے ہمدرد ہیں, اور جو ہی بیٹھے انہوں نے 1 سال کے اندر پنجاب کے اندر, فاروق بھائی, پنجاب کے اندر معصوم بچیوں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, صرف پنجاب کے اندر آپ گنے, کسی کو سزا نہیں ملی آج تک. تو کس کو ہم پکڑے, ہم کس کے سامنے گرا کریں؟ کمیشن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, عدالتیں وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. جو نیچے لیول کے جج ہیں وہ تو غریبوں کا, ان کی تو زمینیں بھی بیچ کے تو چلے جاتے, ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب, سویڈن سے آپ شامل ہوئے. بالکل آپ کا یہی کہنا کہ کوئی کسی بھی منصب پہ ہے, اس کے بھی منہ پہ کچھ ہے اور اندر وہ کچھ اور ہی منصوبہ لے کے بیٹھا ہے. اگلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, یا علی مدد, مولا علی مدد, اشتیاق بھٹ صاحب شکریہ. جی میری بہن, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. مجھ سے پہلے ہمارے قیوم بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی. میں بھی اسی بات پہ فاروق بھائی سوچ رہا تھا جی کہ منافق کے بارے میں تو ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ لیں, حدیث پڑھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب سرکار دو عالم مسجد نبوی میں دس دیا کرتے تو نماز پڑھاتے تھے, یا پیچھے اٹھ کے چلے جاتے تھے, قرآن کی آیتیں آ گئی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. کافر تو سامنے سے کہتا ہے کہ میں کافر ہوں, میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا, وہ کافر ہے, ٹھیک ہے. لیکن منافق جو ہے نا, وہی وہاں سے شروع ہوئے ہیں اور آج تک ان کی اولادیں چلی آ رہی ہیں. منافقت بہت بری چیز ہے. لیکن میں پرسوں چوتھ جو یہ واقعہ ہوا, آج میڈیا پہ دیکھیں کس طرح وہ گلو بھٹ کو دکھایا جا رہا ہے. تو میری میڈیا سے بھی گزارش ہے, عوام سے بھی گزارش ہے کہ گلو بھٹ کے اوپر بھی ایک گلو بھٹ بیٹھا ہوا ہے. تو جو سامنے دکھائی دے رہا ہے, آپ کو پتا ہے وہ پولیس والے, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا جو عورتوں کو گھسیٹ کے مارتے تھے؟ کیا وہ اس جرم میں شریک نہیں ہے؟ وہ شریک ہے فاروق بھائی. لیکن
یہ بات میں سمجھتا ہوں جوں کی توں چلی جائے گی، بس شہید ہو گئے، جن کا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ دیکھیں یقین مانے کہ میں رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بہن کی جو فوت ہوئی، اس کا بھائی اتنی بد دوائیں دے رہا تھا، ایک بھی اگر اس نواز شریف کی بیٹی کو لگ گئی تو یقین مانے کہ یہ اس کی وزارت، یہ اس کا سب کچھ وہ ٹھکانے آ جائے گا. لیکن اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں یہ لوگ. لیکن میڈیا سے بھی ایک گزارش ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گلو بٹ کبھی دوسرا، لیکن یہ جتنے بھی لوگ دکھائے وہ سب اس میں شریک ہے. تو میں آپ کو ایک سچا واقعہ 1 منٹ میں سنا کے آپ کے سے اجازت چاہوں گا فاروق بھائی. یہ حقیقت ہے 92 میں 92 کو جب ہماری ایک جماعت نے سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کیا چکوٹھی مظفر آباد سے انڈیا کا بارڈر، کیونکہ ہم اس سیز فائر نامزد کو نہیں مانتے، تو وہاں جو ہمارے سپاہی بھائی تھے فوجی میں تھے، تو بڑے سپاہی نے جب ان کو آرڈر کیا کہ کشمیریوں کے اوپر گولی چلاؤ تو یقین مانے کہ وہ شہید ہو گئے. اپنے کو دریا میں چھلانگ لگا دی، اپنے کو 4 بندوں نے گولی مار دی. انہوں نے کہا کہ ہم ان مظلوم اور نہتے کشمیریوں پہ گولی نہیں چلائیں گے، تو وہ شہید کی صف میں کھڑے ہو گئے. تو کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کو آج وہ گولی چلا رہے ہو، پیچھے سے ان کو آرڈر آ، تو کیا ان کی گنیں پیچھے نہیں مڑ سکتی تھی جو آرڈر دے رہا تھا؟ فاروق بھائی یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ حقیقت پہ مبنی ہے. دیکھ لینا آپ کہ ان لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. اگر مل گیا تو ہم مانیں گے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہیں ملا تو یہ بس اللہ ہی حافظ پاکستان کا. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر کوئی غلطی ہو. نہیں جی بہترین آپ کی بات، بہت شکریہ. بالکل جیسے ہماری سسٹر اس سے پہلے آئیں کہ ہر جگہ کام ہونے والا ہے، ہر محکمہ ہر ادارے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستانیوں کے ساتھ سراسر زیادتی کر رہے ہیں، نقصانی کر رہے ہیں، اور لیکن وہ پھر بھی اپنے مناصب پہ موجود ہیں. تو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں بات کر رہی ہوں. فاروق بھائی یہ جو صاحب ابھی بات کر کے گئے ہیں سبھی کے، ویسے تو انہوں نے ذہنوں کی سبھی کے ترجمانی کر دی جو بھی سبھی کے دلوں میں بات ہے، لیکن یہ جو لاہور کا واقعہ، یہ ظلم و بربریت جو ہوئی ہے، اس پہ ہم بہت ہی دلی طور پر اس کو ہمیں رنج ہے، بہت دکھ ہے. فاروق بھائی کدھر گئے؟ اعتزاز حسن، آسما جہانگیر، وکلا کے حضرات کدھر گئے؟ کوئی کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی نہیں بولا. جج صاحبان نے جو تصدق حسین گیلانی انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس بات کا. اور وہ عمران خان صاحب اب آئے ہیں، جب 5 دن عورتیں ادھر ٹھنڈ میں بیٹھی رہی اسلام آباد، ادھر طاہر القادری صاحب اس کے آگے فریادیں کرتے رہے کہ پہنچو، عمران خان صاحب ادھر نہیں پہنچے. اگر اس وقت پہنچ جاتے تو یہ سارا فتنہ ملک میں نہ ہوتا، نہ یہ الیکشن چوری کرتے اس کا، نہ یہ آج اتنے لوگ مرتے جو اتنے لوگ مر گئے ہیں. یہ کتنی بہت ہی ظلم ہے یہ جو سارا ہے، بہت اس کو ہم کنڈم کریں. بہت شکریہ سسٹر. فاروق بھائی یہ جو بول رہے ہیں پہلے پہنچ جاتے، تو اگر یہ سب پری پلان تھا تو وہ بھی پہلے کیسے پہنچ جاتے؟ اگر سارا کام پری پلان، ہر کوئی اپنے مفاد میں لگا نا. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ وہ 2013 میں جنوری میں ٹھنڈ میں عورتیں بیٹھی رہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے قائد ٹھنڈ میں نہیں تھے جن کے لیے وہ بیٹھی ہوئی تھی، جن کے لیے اب بھی 12 شہادتیں ہوئی ہیں، وہ اب بھی یہاں پہ ہیں. وہ انہوں نے 23 تاریخ کو جانا ہے، انہوں نے اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کرنا. تو یہ ہے جیسے ہم مارے جاتے ہیں، ہم دوسروں کو قدموں پہ بٹھاتے ہیں، سب ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا. آج جیسے گلو بٹ کی فوٹیج یہ سارا کچھ چل رہا ہے، میڈیا ان شہداء کے گھروں میں نے ابھی تک نہیں گیا کہ کیا حالات ہیں اور کس صورتحال کے بعد اب ان کو یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان پولیس والوں کے حوالے سے ان کے تھانوں کے دوبارہ چکر لگائیں کہ کیا کس انداز میں کس ٹھاٹ باٹ سے وہ دوبارہ بیٹھے. کام بہت ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے اس سے یہ اتنے بہت سے کام ہوتے ہوں، لوگوں کو سمجھ نہ آتے ہوں یا ان تک یہ خبریں نہ پہنچتی ہوں، لیکن پہنچنے کے بعد بھی جو بے حسی ہے ابھی تک جاری ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ لوگ ناانصافی دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، بچوں کو عورتوں کو مرتا دیکھ کے پھر بھی لوگ خاموش ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک بھیانک سا ایک سچ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو تعداد ہمارے سامنے آئی ہے نا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نیوز میں یا نہیں بتاتے ہوں لیکن جو ویسے نیوز پہ ہم پڑھتے ہیں، میں تو اکثر روزانہ یہ دیکھتی ہوں کہ 8 سے 10 کراچی میں جو ہے وہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس میں راہ چلتے فائرنگ کرتے ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی. اس میں جو ٹی وی پہ لوگ نیوز میں بتا رہے ہیں، یہ تو ابھی سامنے جو آیا ہے کہ بھائی ان کے کارکن، ان کے اس پہ فائرنگ ہوئی، اس پہ فائرنگ ہوئی تو لیڈیز شہید ہوئی، بچے ہوئے. لیکن اس کے علاوہ جو دیکھا جائے اس میں بھی کتنی شہادتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ راہ چلتے فائرنگ کر دیتے ہیں
اور اس میں کتنی خواتین ماری گئی ہیں, کتنے بچے زخمی ہوتے ہیں, کتنے بچے مارے جاتے ہیں, تو اس کی تو تعداد ہمارے سامنے آتی نہیں ہے. بالکل, بہت سی ایسی بات ہے. ابھی بھائی مجھے بتا رہے ہیں وہ گلو بھٹ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے, تو وہی کردار, وہ شہ سرخیاں یہی چل رہی ہیں. اور ایک بات دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب کے جو بیٹے کا نام FIR میں درج کیا گیا تھا وہ خارج کر دیا گیا ہے. یعنی عوام کا جو غم و غصہ یا ایک عجیب و غریب جو ایک ان پہ تنقید کی گئی تو اس کو وہ ضرور رنگ لائی ہے. اور یہ بالکل جو جس انداز میں پرانی ڈگر پہ وہ میاں برادران چل رہے تھے کہ اسی کو پھنسا دیا, جو مظلوم ہے اسی کو پھنسا دیا, اور وہ پھر معافی مانگ کے جان چھڑاتا ہے. مقدمے بازی ان سے پہ قائم کر دی جاتی ہیں اور وہ جان چھڑاتے ہیں راضی نامہ کر کے کسی انداز میں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا سو ہوا, معاف کرتے ہیں. تو ان کے بیٹے کا نام FIR سے خارج کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو تنقید ہے, جو غم و غصہ ہے, وہ ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے. کوئی کالر ہے اگر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی فاروق بھیا, جی میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں. ضرور, میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں ایک ریکویسٹ لے کے. جی ضرور. یہ کہ عباس عابدی صاحب کا وہ پروگرام جو عراق کے اوپر تھا وہ شاید میں نے مس کیا ہے, اگر اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کروا سکیں تو بڑی مہربانی. بہت شکریہ. چلے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بلکہ کوشش کریں گے کوئی اپڈیٹ, جیسے وہ تو کرنٹ افیئرس کا جو اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اگلے گھنٹے وہ پرانی ہو چکی ہوتی ہے, تو پہلے جو پروگرام وہ کر چکے ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت کے حالات کے مطابق ہوگا. اس وقت کیا حالات ہیں اس سے متعلق کوئی نیا پروگرام ضرور علامہ صاحب لائیں گے اور اس پر ہم ضرور استفادہ کریں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن, بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو آپ سب کے لیے بہت سلام بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اور جو اسکرین کے پیچھے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعائیں ہیں. مہربانی. اور میں ٹائم مجھے معلوم ہے کہ اینڈ ہے, اور لیکن میں بہت ہلکے سے ایک تو بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی بسم اللہ. ضرور. وہ یہ ہے کہ جب چوکیدار چوروں سے مل جاتے ہیں نا, تو وہ ہلکے چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑی بڑی حکومتوں تک پھر ان کے ملکوں کے اندر گھروں کے اندر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دجال آئے گا, تو دجال کی آنکھ جو ہے نا یہ حکومتیں ہیں آج کی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا اپنا اسلام اور اپنا اپنا نام بنا کے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے. تیسری چیز میں جو بڑی امپورٹنٹ اپنے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں, اور جن کو ہم اپنے بڑے بھائی کہتے ہیں نا ان کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں. بڑا دکھ ہوا جب بھی ٹی وی آن کرتے ہیں تو روزانہ کوئی نہ کبھی کوئی خوشی کی خبر نہیں آتی. ایک نہ ایک ثانیہ, ایک نیا ثانیہ جو ہے وہ آتا ہے, اور ملک کے اندر ساری ہنگامہ آرائی اور یہ وہ عام پبلک جو ہے بیچارے غریب مسکین وہ مر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے اپنے اے سیوں میں اور اپنے اپنے پیچھے جو ہے نا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مزے کے ساتھ. اچھا چیز یہ ہے, مجھے دکھ اس بات کا ہوا اور ہوتا ہے کہ جیسے ہم بڑے بھائی کہتے چلو جی جو ہے ایز اے انسانیت, جب شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, جب کوئٹہ کے اندر 3 دن تک -ڈگری کے اندر لاشوں کے ڈھیر لے کے بیچاری معصوم خواتین, بیوائیں اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بیٹھے ہوئے تھے بھوکے پیاسے, اس وقت ان لوگوں کو کسی کو بھی نہ حیا آئی اور نہ شرم آئی. کس نے کاندھا دیا, کس نے ساتھ دیا, کس نے باہر کے ملکوں سے فون کیا, کس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف وہاں کوئٹہ کی بات نہیں, جہاں بھی ملکوں میں بسوں سے اتار کر جب اپنے گھر میں آگ لگی تو پھر یہ چڑھ پے. میں صرف یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم اس وقت کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آگ لگے تو پھر ہم اٹھیں. ہم اس وقت کیوں نہیں اٹھتے, چاہے وہ عیسائیوں کے اوپر دہشت گردی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے کوئی انسانیت کے نام پہ تو اٹھیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں عام پبلک کے لیے بھی, عام رشتہ داروں کے لیے بھی, کہ منہ اندر بیٹھ کے کھڑکیوں سے جھانکنا چھوڑ دیں, کس مظلوم کا ساتھ دیں چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ حکومتوں کا کوئی بھی جو ہے نا وہ بیچ میں ان کو ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن اگر سب ساتھ کرتے ہیں ہمت کی بات ہے. بہت شکریہ سسٹر. میں آپ یہی کہنا چاہوں گی سب کو سلام. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. بہت اچھی بات ان کی, بہت اچھے پوائنٹ کہ چور ہی چوکیدار سے مل جائے, اور چوکیدار بھی ایسے کہ جو بھی چور آتا ہے اسی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کی ہے بڑے بھائیوں کی کوئٹہ کی. جیسے پچھلے دنوں بھی ہم بات کر رہے تھے جب یہ سانحہ ہوا لاہور کا کہ
اس وقت ہم بھی تھے جو 100 کے قریب لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور طاہر القادری صاحب کا وہ مارچ بھی تھا کہ جو وہی بات کہ جو وہ اسکیجول بنا لیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے 23 کو جانا ہے، پیچھے کچھ بھی ہو جائے 23 کو ہی جانا ہے. انہیں لانگ مارچ کرنا تھا پچھلے سال، انہوں نے وہی اسی ڈیٹ کو کرنا تھا، چاہے 100 لاشیں کوئٹہ میں پڑی ہوئی تھی، وہ ذرا دائیں بائیں ہوئی. لیکن چلیں وہ ان کا اپنے اعمال ہے، ہمیں جو سکھایا گیا ہے یا جو ہمارا ایمانی تقاضا ہے وہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے. آج کے دن جو بھی مظلوم کوئی بھی ہمارا بہن بھائی اگر شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے دکھ بھول کے بھی، اور کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھتے بھی ہیں. کل پرسوں میں فوٹیج دیکھ رہا تھا جب جنازہ پڑھ رہے تھے ان شہداء کا، تو ظاہر ہے وہ شیعہ افراد نہیں تھے لیکن وہ ماتم بھی کر رہے تھے. یہ چیز بھی تھی، یعنی ایک نیچرل انداز. جو لوگ منع کرتے ہیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، گریہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جیسے بہن نے فرمایا کہ اپنوں پہ لگے تو پھر محسوس ہوتا ہے. تو درد جب بھی ہو تو وہ خود بخود ہاتھ سینے پہ لگ جاتا ہے. تو ایسی فوٹیج بھی ہے. اللہ کرے سب کو آہستہ آہستہ، جو بھی ایک پروسیس ہے، شاید ان کو دیر سے یہ سب کچھ سمجھ آ رہی ہے لیکن اب سمجھ آ جانا چاہیے، بہت زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اور فرق میں ماتم تو یہی ہوتا ہے نا، جب اپنے اوپر دکھ کا یا کچھ جب پڑتی ہے تو جب ہی ایک نیچرلی دل سے ایک آہی جو دکھ درد ہے وہ دل سے نکلتا ہے. تو یہ ماتم بھی کہتے تو ہے منع نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ہو رہا ہے نا، اپنا ہو گیا، کوئی تنخواہ نہیں ملی، کلرک ماتم کر رہے ہیں، نرسیں ماتم کر رہی ہیں احتجاج، ہاں جی ہماری 15% تنخواہ نہیں بڑھی. یعنی احتجاج کرنا اور یہ جو دکھ کا اظہار ہے وہ نیچرل انداز ہے. کسی تک اگر آپ نے کوئی پیغام پہنچانا ہے تو مہذب انداز میں یہی ہے. اور یہ اب جو ثانیات جاری ہیں، بعض اللہ کرے کہ اس کا معاملہ صحیح ہو اور ایسے لوگوں سے ہمارا چھٹکارا مل جائے، ہماری پوری قوم کو چھٹکارا مل جائے کہ جو جن کے چہرے زبانیں ان کے کچھ الگ ہیں اور دل کے اندر وہ الگ منصوبے لے کے آئے ہیں، لے کے گئے ہیں. ان کا کام صرف پاکستانیوں کو اور پاکستان کو نقصان ہی پہنچانا ہے. اس وقت جو ضرب عضب جاری ہے، پاک فوج کی جو ایک جنگ جاری ہے، اس طرح پورا کوئی دھیان نہیں. شاید یہ بھی سازش ہے ان حکمرانوں کی کہ وہ ایسے معاملات کو اچھال دیں اور وہ بیریئر ہٹانے کی کیا، اور پورے لاہور میں اب بھی بیریئر موجود ہیں، لیکن صرف اسی جگہ بیریئر ہٹانا تاکہ انتشار ہو، اور وہ جو اصل آپریشن جاری ہے قوم کی توجہ ہی ساری ہٹ جائے اور گلو بٹی ہوتی رہے. وہ جب میڈیا والے پکڑ لیتے ہیں ایک بات نا، وہ پھر اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اسی ٹاپک کو گھسیٹتے رہیں گے، وہی نیوز ہر 5 منٹ بعد چلتی رہے گی. تو وہ بندے بھی پھر جو پبلک ہے دیکھنے والی ویورز ہیں وہ بھی اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر لیتے ہیں پھر کہ جب آ ہی نہیں رہا نیوز پہ. بالکل صحیح. تو بھائی بتا رہے ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین انشاءاللہ کل پورا ویک ریویو بھی کریں گے، جو بھی ٹاپکس ہم نے اس ہفتے چھیڑے تھے اس پر بات کریں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.